ताहिर गोरा के शो बिला तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम 3 हफ्तों बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं, लिहाजा हम आपस में बातचीत करेंगे। हमारे दौराए यूरोप और यूएई के टूर के हवाले से हमारा एंगल होगा कि यूरोप में और मिडल ईस्ट में आम लोग यूरोप में होने वाली रूस यूक्रेन जंग को कैसे देख रहे हैं और मिडल ईस्ट में इसराइल हमास की जंग को कैसे देख रहे हैं। नीज़ हम इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान से अफ़गान महाजरीन और उनकी पाकिस्तान में पैदा होने वाली औलादों को क्यों निकाला जा रहा है। बातचीत का आगाज़ करते हैं। ताहिर, आप ये बताइए कि आप इन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के हवाले से दोनों खित्तों के अवाम और मीडिया के रिएक्शन को कैसे समझते हैं कि यूरोप और मिडल ईस्ट के लोग और मीडिया इन जंगों को कैसे देखते हैं, कैसे दिखा रहे हैं और कैसे ये सूरत हाल है। देखिए, हमने हलीमा जो भी एक विज़िट किया, ट्रेन टूर था यूरोप का 8-10 दिन का, और फिर कुछ दिन हम यूएई के 2 जो स्टेट्स हैं, दुबई और शारजा में कुछ दिन गुजारे। वहाँ पे शारजा बुक फेयर में भी शिरकत की, तो ज़िंदगी रवां दवा नज़र आती थी। कनाडा छोड़ते हुए मेरा ये एहसास था, क्योंकि जब हम कनाडा छोड़ रहे थे 21 अक्टूबर को, तो कुछ हफ्ते पहले, गालबन 2 हफ्ते पहले ये अटैक किया था हमास ने इसराइल पे। तो उसके बाद सूरत हाल एकदम से ख़राब हो गई, और हमारे साथी जर्नलिस्ट, ख़ास तौर पर जो हमारे मेन स्ट्रीम कैनेडियन जर्नलिस्ट साथी हैं, वो लिख रहे थे, ट्विटर पे भी मेरे से बातचीत भी हो रही थी उनकी। वो ये कह रहे थे कि बहुत बड़ी ये जंग होने वाली है। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई ये बड़ी गलत मौके पे हमने विज़िट को प्लान कर लिया, क्योंकि हमने 2 महीने पहले ये प्लान किया हुआ था, हर चीज़ बुक थी। तो मैंने कहा ये अब इतनी खौफनाक सूरत हाल हो गई है। पहले ही यूक्रेन और रूस का मसला चल रहा है, जो असल में यूक्रेन और वेस्ट की जंग है, और हम जर्मनी भी जा रहे थे, पास ही है यूक्रेन के, तो शायद वहाँ पे इफ़ेक्ट होगा, ये मेरा ख्याल था। लेकिन चलिए, वो तो 1.5 साल से चल ही रहा था। ये बड़ा खौफनाक था। प्रोटेस्ट हो रहे हैं पेरिस में, हम देख रहे थे 21 अक्टूबर से पहले। तो मैंने ये सोचा कि भाई अब बड़ा ही शायद टफ़ ही विज़िट होगा, अनयूजुअल होगा। लेकिन जब आपको भी पता है, हम जब गए वहाँ पे 22 अक्टूबर को हम पहुँचे, फिर हम यूके यानी लंदन से पेरिस, पेरिस से जनीवा, जनीवा से मिलान, मिलान से ज़्यूरिख, ज़्यूरिख से फिर होते हुए जर्मनी, फिर वो लक्समबर्ग, बेल्जियम, लिechtenstein, ये एक मुश्किल सा नाम है, छोटा सा कंट्री है, हम उसमें गए। तो ये सारी जगहों पे फिरते हुए, घूमते हुए कोई एहसास ही नहीं हो रहा था कि कोई अवाम को कोई मसला है। आई कैन अंडरस्टैंड कि जो हुकूमतें हैं या जो मीडिया है वो इन पे बातें बहुत कर रही हैं, और हमने फ्रांस 24 को यहाँ पे भी बैठ के देखते हैं, सबसे बड़ा टीवी है। वहाँ पे भी होटल में, पेरिस में जस्ट होटल में ठहरे, मैंने वहाँ पे अल जज़ीरा को भी सुना, फ्रांस को भी 24 को भी सुना, जर्मन जो डॉइचे है उनको भी, BBC को भी। तो जितने बड़े बड़े यूरोप के टीवी नेटवर्क्स हैं, तो वहाँ पे अगरचे ख़बरें वही इसराइल हमास की लड़ाई की, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यूक्रेन रूस के मसाइल की, वेस्ट के जो रूस के साथ मसाइल, यही ख़बरें हैं। लेकिन अवाम के लेवल पे कोई इस तरह का नहीं था रिएक्शन। चूँकि आपको पता है, हमको 3000 किलोमीटर से ज़्यादा हमने सफ़र ट्रेनों में तय किया, और हम सैकड़ों लोगों से इंटरेक्ट किए। अब जानबूझ के एज बतौर जर्नलिस्ट हमने उनसे बातें भी की, लेकिन लोग जैसे कोई मतलब जंग की, किसी तरफ की जंग की बात को ज़ेरे बहस ही नहीं ला रहे थे, खातर में नहीं ला रहे थे, सिर्फ ज़िंदगी नहीं गुजार रहे थे। मैं ये कहूँगा ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर रहे थे। हम भी सैर सपाटा कर रहे थे, लेकिन सैर सपाटे के साथ साथ हम बड़े कॉन्शियस थे कि भाई पता नहीं क्या होगा, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब मैं ये समझ सका हूँ कि लोग जैसे आज के सोशल मीडिया में इतने शोरो गुल वाले माहौल में जैसे वो आदी हो गए, वो कह रहे ठीक है, सो व्हाट। मुझे तो ये एहसास हुआ। देखिए, जंगों का कॉन्सेप्ट जो हम लोग लेके चलते हैं, अब मेरा ख्याल है उस तरह की किसी भी जंग का होना जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब तो
لیڈرز اس پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم افورڈ ہی نہیں کرتے کہ کوئی بھی ایسی جنگ ہو کیونکہ ہیومینٹی ہی ختم ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے جنگ تو جاری ہی ہے, ورلڈ وار ہی ہے گلوبل ولیج کی وجہ سے, کیونکہ ہر چیز دوسرے چیز کو افیکٹ کر رہی ہے, لیکن اس کی نوعیت فرق ہے. اس میں عام لوگ جو ہیں وہ پھر بھی زندگی کے سسٹم میں چلے جا رہے ہیں, لیکن ایک لیول کے اوپر شاید یہ سب کچھ بہت زیادہ پریشان کن ہے. تو کیا آپ اس پہ کچھ تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ نہیں, بالکل پریشان کن ہے. اور جو ہم فرسٹ ورلڈ وار کی لوگ باتیں کرتے ہیں, ہم نے تو نہیں دیکھی نا. سیکنڈ ورلڈ وار کی جو باتیں کرتے ہیں, ہم ان کے بارے میں کتابیں پڑھتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, بڑی خوفناک تھی. اب یہ جیسے ورلڈ وارز ہی چھوٹی چھوٹی ہو رہی ہیں, فارمل تھرڈ ورلڈ وار تو نہیں ہے, اور خدا نہ کرے ہو, بھگوان نہ کرے ہو, لیکن اس کا خدشہ تو نہیں ٹلا, خطرہ تو بالکل ہے. اگرچہ زندگیاں لوگوں کی, جیسا ہم نے آبزرو کیا ریسنٹلی, وہ بڑی مزے سے چل رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ کسی وقت بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں. ابھی 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا یوکرین روس کے جو حالات خراب ہوئے ہیں. اور اسی تناظر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہم تو بات کر رہے ہیں کہ جنگ تو وہاں پہ غزہ میں ہو رہی ہے یا پھر یوکرین میں ہو رہی ہے, لیکن جو ایفیکٹس ہیں ان کے, وہ پروٹیسٹ کی صورت میں فرانس میں, یو کے میں, ہر جگہ دیکھنے کو مل رہے ہیں. ایون ہمارے کینیڈا میں بہت کچھ ہو رہا ہے. چلیے, ہم تو انٹرنیشنل حالات کی وجہ سے ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. لیکن چلیے, ہم یہاں سے 2-2.5 ہفتوں کے لیے باہر تھے, تو ہم بڑے ہی پریسائزلی ان علاقوں میں تھے, ذرا زیادہ وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. مگر اس کے باوجود فرض کیجئے پیرس میں جیسے ہم 2 دن تھے, تو پیرس میں ہمیں ٹیلی ویژن سے پتہ چلا کہیں کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے, 10-15 ہزار لوگ اکٹھے ہیں. لیکن ہم تو بہت ساری اور جگہوں میں پھر رہے تھے. ہم تو شیکسپیئر کیفے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, وہاں تو کچھ نہیں تھا, کوئی احساس نہیں تھا. مطلب ملینز اینڈ ملینز لوگوں کا پیرس شہر ہے. اور پھر ٹورسٹ اتنے زیادہ, بہت زیادہ ٹورسٹ ہیں. یعنی دنیا میں لوگوں کو اتنی خواہش ہے کہ وہ چلیں پھریں, دیکھیں, ایکسپیرینس کریں. وہ چیز رکی, وہ سلسلہ رکا نہیں ہے. ٹرینز کو دیکھ لیجئے کس قدر اوور بکڈ ہر چیز. یعنی اگر آپ نے پہلے سے پریپیئر نہیں کیا ہوا تو آپ کو چانسز ہے کہ وہاں جگہ ہی نہ ملے ٹریول کرنے کے لیے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب دیکھیے, اگر جیسے کہ پیرس میں ہم تھے تو وہاں ایک جگہ پہ کوئی 15-20 ہزار واٹ ایور نمبرس کا پروٹیسٹ ہو رہا تھا. ہم نے خبر کہیں پڑھی, لیکن ہم جن جگہوں میں پھر رہے تھے وہاں پہ کوئی اس کا اثر ہی نہیں تھا. لوگ ذکر ہی نہیں کر رہے تھے آپس میں. ہم نے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی ایز جرنلسٹ, اپنی جو ہوتا ہے تجسس کے چکر میں, کہ ذرا جانے لوگوں کا ریئیکشن. People were not willing. Very casual. They were very casual towards that. اچھا, پھر ہم وہاں سے جب دوسرے ملکوں میں گئے, جنیوا جو انٹرنیشنل یعنی یونائٹڈ نیشن کا سینٹر ہے, وہاں پہ بھی مطلب اس کے ارد گرد, ہم اس بلڈنگ کے ارد گرد رہے, اس بلڈنگ کے اندر بھی گئے, لیکن کوئی مطلب جیسے ہوتا ہے کہ کوئی تاثر ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ UNO کے سیکرٹری جنرل یا باقی عہدیدار بات کرتے رہتے ہیں, لیکن میں یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں جو پرسیپشن ملا لوگوں کی طرف سے, وہ یہ تھا کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر یوکرین روس کا مسئلہ چل رہا ہے, اگر ویسٹرن ورلڈ بھی اس میں انوالو ہے, اسرائیل پہ جس طرح حماس نے وحشیانہ حملہ کیا, وحشیانہ ٹیررزم کی, اور اس کے نتیجہ میں حماس نے اسرائیل کے اور کچھ باہر کے آئے ہوئے لوگوں کو بھی, جو ایک کانسرٹ میں بچے تھے, کوئی 1400 لوگوں کو مار دیا, اور آلموسٹ 200-250 لوگ ابھی بھی ہاسٹیج ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجئے اب تک کی جو اطلاعات ہیں, 10,000 سے زائد فلسطینی بھی مر چکے ہیں غزہ کے علاقے میں خاص طور پر, اور جنگ کی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ جو ساری صورتحال ہے, یہ اپنی جگہ پہ ریئلٹی ہے. لیکن آپ نے چونکہ پوچھا کہ عوام, میں سرکاروں کی بات نہیں کر رہا, ہاں میڈیا کی بھی آپ نے بات کی. میڈیا تو آف کورس جو خبر ہوتی ہے ان کے نزدیک, وہ عام روٹین کی خبر تو میڈیا کے لیے کوئی خبر نہیں ہے. ہم بھی میڈیا ہیں, ہمارے لیے بھی یہ تو کوئی خبر نہیں ہے کہ جی باہر کو بارش ہوئی, ہلکی سی خبر ہو جائے گی, یا لوگ باہر جی کھانا کھا رہے ہیں, یہ تو خبر نہیں ہوگی. خبر تو یہ ہوتی ہے جی کہ کھانا کھاتے ہوئے ریسٹورنٹ کے اندر کو بم دھماکہ ہو گیا, خبر تو یہ ہے. تو اب وہ ایک ریسٹورنٹ میں دھماکہ ہوا تو وہ تو ایک میں ہوا, کو 10,000 ریسٹورنٹ ٹورانٹو میں جو ہیں وہاں تو کھانے کھا رہے ہیں لوگ, تو وہ تو خبر نہیں ہے. خبر تو وہ بنے گی جہاں دھماکہ ہوا, یا کوئی بھی
مسالے دار بات کوئی انیوژل ایسی بات ہوئی ہو جو ٹھیک ہے ڈسٹربنگ ہو. ڈسٹربنگ تو خبر تو وہ ہوتی ہے، لیکن جو زندگی ہے وہ ایز یوزل روٹین میں چل رہی ہے. ملینز اینڈ ملینز رادر بلینز لوگ ان جنگوں کے آس پاس کے علاقوں میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارے ہیں. سو مچ سو کہ جب ہم جا رہے تھے یو اے ای تو میرا خیال تھا کہ وہاں پہ چونکہ یو اے ای تو نیبرہڈ ہے نا ایک طرح سے اسرائیل کا بھی اور غزہ کا بھی، تو اور پھر مسلم دیش ہے، تو میرا یہ خیال تھا کہ وہاں پہ ایک ریئیکشن ہوگا، غم و غصے کی فضا ہوگی. وہ تو بالکل ہی نہیں تھا. وہاں پہ جو سرکاری کتابیں ہیں، ہم بک فیئر پہ تھے، شارجہ بک فیئر پہ، وہاں پہ ہم نے سرکاری کتابیں خریدی جو یو اے کی سرکار کی لکھی اور چھپی ہوئی ہیں. ان کتابوں میں تو بار بار اور ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ اس دیش کے لیے سب سے بڑا خطرہ مسلم بردرہڈ اور اس کی آئیڈیالوجی ہے، حماس اور اس کی آئیڈیالوجی ہے. میرے پاس کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جو ہم وہاں سے خرید کر لائیں. حماس اور اس کی آئیڈیالوجی ہے، اور یہ جہادی گروپ ہیں جو انسانیت کے لیے سب سے بڑا خدشہ ہے. تو میں حیران رہ گیا کہ مطلب جو ریالٹی یو اے ای کی سرکار دبنگ طریقے سے اپنی کتابوں میں لکھ رہی ہے، وہ ریالٹی تو ہم یہاں پہ لکھ نہیں سکتے. ایون کینیڈا میں بھی شبد اسلامسٹ برتتے ہیں تو آپ کے لیے شاید اسلاموفوبیا کا ہو جائے. وہ یو اے ای کی سرکار کی یا ان کے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں اسلامسٹ نیگیٹو ٹون میں ہر پیج میں 10 بار آ رہا ہے. میں نے وہ مارک کر کے رکھا ہوا ہے. یعنی یو اے ای میں اس بات کا احساس ہے کہ یہ جو جہادی آئیڈیالوجی ہے، یہ مسلم بردرہڈ حماس کی جو آئیڈیالوجی ہے، یہ کتنی خطرناک ہے. یہ یو اے ای والے کہہ رہے ہیں، اور کینیڈا میں اس کا بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ کوئی خطرناک ہے. آپ دیکھیے کہ وہاں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو سکتا، وہاں پہ اتنی اچھی گورننس ہے. یعنی گورنمنٹ سے عوام کیا چاہتی ہے؟ عوام کے لیے بہتر سہولیات چاہتی ہیں، وہ تمام وہاں میسر ہیں. اور ہم ڈیموکریسی میں رہ رہے ہیں اور ہمیں اتنے زیادہ ملٹیپل پرابلمز ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے سسٹم آف گورنمنٹ سے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ رائٹر ہیں، لکھتے بھی ہیں، بکس بھی آپ پہ بھی آپ کام کرتے ہیں، تو آپ اس پہ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں بیسیکلی تو ڈیموکریسی کا بہت عاشق ہوں. اگر ڈیموکریسی اپنی اصل اسپرٹ میں ہو، پروٹیسٹ ڈیموکریسی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، یو اے ای میں، سعودی عرب میں پروٹیسٹ نہیں ہو سکتے، ان کا گورنمنٹ کا طریقہ کار اور ہے. پہلے میں ان سرکاروں پہ بہت تنقید کیا کرتا تھا جو مڈل ایسٹ کی، لیکن اب میں کچھ عرصے سے یہاں کی جو پالیٹکس اور ڈیموکریسی جو ہے اس کو دیکھ رہا ہوں. تو وہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی کے نام پہ یہاں پہ جو ہے وہ ٹیررزم اور کو گلوریفائی کیا جاتا ہے. ابھی آپ حماس کے معاملے میں دیکھ لیجیے، نہیں حماس کی ٹیررزم کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے. ہم نے ایکسٹریمسٹ خالصانیوں کے معاملے میں یہی دیکھا. تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کون سی ڈیموکریسی ہے؟ ٹھیک ہے، وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے، نہ وہ یو اے ای کے جو حاکم ہیں وہ اس کا کوئی اعلان کرتے ہیں یا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی چلا. وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے طرز کی نظامیوں کو چلا رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گڈ گورننس لا رہے ہیں. تو وہ ریلیٹیولی تو بالکل گڈ گورننس ہے. آئیڈیل دنیا میں تو کچھ بھی 100% نہیں ہوتا. ویسے بھی آئیڈیل ہم سب انسانوں کے ذہن کا اپنا اپنا کریشن ہوتا ہے. آپ کا آئیڈیل کچھ اور ہوگا، میرا کچھ اور ہوگا، حامد کا کچھ اور ہوگا، زید کا کچھ اور ہوگا، گپتا جی کا کچھ اور ہوگا. تو میرا مطلب ہے ہر شخص کا اپنا اپنا آئیڈیل ہوتا ہے. تو ڈیموکریسی بھی تو ایک آئیڈیل سسٹم کے طور پہ ہی انٹروڈیوس ہوا تھا نا، ایک بہتر نظام کو لانے کے لیے. اس تمام نظام میں جو ایگزسٹنگ تھا، آئیڈیلسٹکلی ڈیموکریسی آئی، جو کہ ان دا لانگ ٹرم اس حالت میں آ گئی ہے کہ جس پہ اب یہاں پہ بھی یہ ڈیبیٹ ہے. ہاں یہ بالکل ڈیبیٹ ہے. یہ گلوریفیکیشن ہو رہی ہے نا ٹیررزم کی. پھر یہاں پہ ووٹ بینک کی ڈیموکریسی ہو گئی ہے کہ آپ بول نہیں سکتے. یعنی وہ ڈیموکریسی میں جو فریڈم تھی وہ ختم کر دی. اب اگر سعودی عرب کہتا ہے یا یو اے ای کہتے کہ ہم یہ فریڈم نہیں دیں گے، تو ہم اب کس منہ سے ان کو کہیں کہ آپ یہ فریڈم کیوں نہیں دیں گے؟ چونکہ ہم نے تو خود ڈیموکریسی کے نام پہ اپنی فریڈم کے خود ہی گلے گھونٹ دیے ہیں. ڈیموکریسی کے نام پہ ہم خود ہی ہائی جیک ہو رہے ہیں ایکسٹریمسٹ گروپوں کے ہاتھوں میں. تو میں ایک کتاب بھی لکھ رہا ہوں کہ گڈ گورننس ورسز ووٹ بینک ڈیموکریسی. مطلب اب دیکھیے، جیسے ہم نے یو اے کی بات کی، سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں، گڈ گورننس ہے وہاں پہ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ان کے پاس ریسورسز ہیں،
تیل ہے، بزنسز ہیں، ٹورزم ہے، اور وہ اپنی عوام کو بہرحال بڑے بہتر حالت میں رکھتے ہیں. لا اینڈ آرڈر اچھا ہے مینیج. اب دیکھیے تیل اور اس طرح کی انرجی کے ریسورسز وینزویلا کے پاس بھی بہت ہیں. وینزویلا کی دیکھ لیجیے 3rd کلاس سے بھی بری گورننس ہے. ان کے لوگ بھوکوں مر رہے ہیں. تیل وہاں پہ جسے کہتے ہیں سینٹوں کے حساب سے بک رہا ہے، لیکن اتنی بری گورننس ہے. آپ روس کا حال دیکھ لیجیے. روس نے جنگ مسلط کر دی. روس کا خیر وینزویلا جتنا برا حال تو نہیں ہے، مگر مطلب روس کے پاس بھی انرجی تیل کے بہت بڑے بڑے ذرائع ہیں. ان تمام ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے روسی حکام بھی گڈ گورننس نہیں دے سکے، اپنی عوام کو خوشحالی نہیں دے سکے جو مطلب ہم دیکھتے ہیں سعودی عرب ہے یا UAE ہے دے رہے ہیں. اب وہ چونکہ چینج ہو گئے. میں بھی آج سے 8-10 سال پہلے ان کو بہت تنقید کیا کرتا تھا کیونکہ ان کے ہاں کچھ ایشوز تھے، لیکن اب وہ ریفارمیشن ہو رہی ہیں 6-7 سالوں سے. اور ٹھیک ہے ان ریفارمیشنز کے ساتھ ساتھ ایشوز ابھی بھی ہیں. ایشوز کہاں نہیں ہیں. ایشوز ہمارے کینیڈا میں کم ہے. لٹل بیٹر جیسے کہتے ہیں گورننس بیٹر گورننس تو وہ سارا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم بات چیت کر رہے ہیں، ہم نے جو اس دورے میں عوام کا ریئیکشن دیکھا کہ وہ دونوں جنگیں آس پاس ہو رہی ہیں، یورپ میں بھی مڈل ایسٹ میں بھی، لیکن عوام کو جیسے کوئی غرض نہیں. وہ کہتے ہیں سو واٹ. وہ اپنی زندگی بڑے بھرپور طریقے سے گزار رہے ہیں، نہ ان کی اکانومی میں کوئی فرق پڑ رہا ہے. بیکاز جب میں دیکھتا ہوں کہ تمام شہروں کے ریسٹورینٹس کچا کچ بھرے ہیں، ٹرینیں فل ہیں، جو ان کے ٹورزم کے علاقے ہوتے ہیں، جو پارکس ہوتے ہیں جہاں پہ بڑی بڑی مہنگی ٹکٹیں ہیں، چاہے یورپ ہو چاہے UAE ہو، فل ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتیں اور میڈیا اپنے اپنے کام کرتے رہیں. عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم اپنی زندگی گزاریں گے اور بھرپور طریقے سے گزاریں گے. یہ ایک ریالٹی ہے. میں ذاتی طور پر جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے. چلیے یوکرین اور روس کے حوالے سے خصوصی طور پر بتائیے کہ یہ تنازع اب آپ کو کس طرف جاتا نظر آتا ہے؟ دیکھیے یہ تنازع جس جگہ پہ کھڑا ہے نا اسی لیول پہ ہی آگے جائے گا. اب یہ تنازع جڑ گیا ہے اسرائیل اور حماس کی جنگ کے ساتھ. چونکہ اسرائیل اور حماس کی جنگ کے شروع ہونے کے بعد اپیرنٹلی پہلے تو یہ لگا کہ جیسے یہ خبریں یوکرین کی اور روس کی ختم ہو گئی ہیں اور روس ظاہر اس سے خوش ہوگا، لیکن روس کو ایک اور بھی سکورنگ پوائنٹ مل گیا. وہ اب چونکہ ویسٹ پورا کا پورا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے تو روس اب ویسٹ کو وہاں پہ بہت شدید تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے. اگرچہ ریسنٹلی روسی صدر اور چینی صدر دونوں کی آپس میں میٹنگز بھی ہوئی ہے. جب پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن چائنا گئے تھے کچھ روز پہلے، تو اس میٹنگ کے بعد بھی چین نے کوئی بہت اوپن اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دیا، مگر اس میٹنگ کا مقصد ہی یہی تھا، ولادیمیر پوتن سے ملنا ہی یہی تھا، ان کو انوائٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم روس کے ساتھ کافی حد تک آن بورڈ ہیں. لیکن چائنا فرینکلی جو بھی ہم کہیں وہاں بھی جمہوریت نہیں ہے، مگر وہ بڑا سمجھدار ہے اپنی انٹرنیشنل پالیسیز میں. اس حوالے سے ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا پلے اراؤنڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے ان پر اس وقت ویسٹرن دنیا کا بہت دباؤ ہے، لیکن وہ بھی ایک بڑی اکانومی ہے اور وہ بھی یہ بتا رہے ہیں ویسٹرن ورلڈ کو کہ بھئی ہم اس وقت روس کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر آپ ہمارے خلاف ہیں، یعنی ویسٹرن ورلڈ اگر چین کے خلاف ہیں تو وہ روس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ جو تنازع ہے یوکرین اور روس کا، یہ کام ڈاؤن نہیں ہوا. بھلے سے جیسا میں نے کہا، ہم نے بھی ابھی سیر کی، لوگ ریسٹورینٹوں میں بیٹھے کھانے کھا رہے ہیں، سب کچھ ہے، مگر جو فارمل تھرڈ ورلڈ وار ہوتی ہے اس کا خطرہ بالکل ہے. روس اور یوکرین کی وجہ سے بھی ہے، اور یہ بھی ساتھ مل گیا ہے اب حماس اور اسرائیل کا مسئلہ بھی. یہ بھی کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس بار حماس نے جس طرح کی بربریت کا مظاہرہ کیا اور اس کے جواب میں پھر اسرائیل نے جس طرح کا اسٹرانگ ریئیکشن دیا، تو وہ جو ہے نا فارمل کسی بڑی جنگ کا خطرہ اور بڑھ گیا ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، فارمل جنگ. تو بیسیکلی ہم سافٹ وار تو آلریڈی لڑ رہے ہیں، سافٹ وار جاری ہے، لیکن وہ ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ آتا ہے جو کہ بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے، اور اس میں بہت سارے خدشات ہیں جس پر کہ لیڈرز بہت گفتگو کر رہے ہیں. چلیے، اسرائیل حماس کی جنگ کی اس فضا میں دنیا کی نگاہیں یوکرین سے ہٹ کر مڈل ایسٹ پر آ گئی ہیں.
امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ اس وقت پھر مڈل ایسٹ کے دورے پر ہیں. جارڈن میں وہ عرب لیڈروں سے ملے، پھر وہ عراق گئے اور وہاں سے ترکی پہنچے. کیا وہ اس جنگ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے، کوئی کردار ادا کر پائیں گے، یا یہ اب پھیلنے کا ہی خدشہ ہے؟ دیکھیے یہ مزید پھیل بھی سکتی ہے، لیکن ٹونی بلنکن اس وقت اوپر تلے مڈل ایسٹ کے دورے کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے بھی گئے ہوئے تھے اور اب پھر وہ ہیں جیسا آپ نے کہا جارڈن میں وہ عرب لیڈر سے ملے، پھر عراق گئے، پھر وہ اب ٹرکی گئے. تو چونکہ اس جنگ کے حوالے سے سب سے زیادہ ٹرکی بول رہا ہے، جارڈن بھی بول رہا ہے، عراق بھی بول رہا ہے، تو ان کو زیادہ خدشات ہیں اس جنگ کے. حالانکہ جارڈن نے بھی اپنی سرحدیں آلموسٹ بند کی ہوئی ہیں، یعنی فلسطینی جا نہیں سکتے. ایجپٹ نے بھی سرحدیں بند کی ہوئی ہیں، جا نہیں سکتے. یہ ایک اپنی جگہ پہ انٹرسٹنگ بات ہے، بول تو وہ ضرور رہے ہیں. تو اس ساری سچویشن میں یہ جو ٹونی بلنکن کی یا امریکہ کی جو کوششیں ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک کامیاب ہوں گی، کیونکہ ابھی تک امریکہ اسرائیل پہ یہ دباؤ نہیں ڈال رہا کہ جنگ بندی کرے، سیز فائر کرے. پہلے امریکہ یہ دباؤ ڈالا کرتا تھا اور پھر اسرائیل کو جنگ روکنا پڑتی تھی. اب چونکہ حماس جس لیول پہ چلے گئے، اس لیول کے بعد امریکہ نے بھی سوچا کہ بھئی حماس کا اب کلا کما یا اس کا مکمل جو ہے نا ڈسٹرکشن ضروری ہے، ادروائز یہ جو ہے نا گند کبھی ختم نہیں ہوگا. حماس آئے دن وہ 5-10 ہزار راکٹ پھینکیں گے، جس میں سے شاید 3-4 لگیں گے اسرائیلیوں کو، پھر اسرائیل کے راکٹ آئیں گے، سارے کے سارے آئیں گے اور سبھی نقصان پہنچائیں گے. تو اب یہ سچویشن، اب امریکہ بھی شاید یہ چاہ رہا ہے کہ بھئی اب یہ ونس فار آل ختم ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب تک 10,000 سے زیادہ فلسطینی جو خود حماس بتا رہی ہے، جو ان کی لیڈرشپ بتا رہی ہے، وہ مر چکے ہیں. تو یہ افسوس کی بات ہے، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور جس طرح اسرائیل کے ساتھ حماس نے کیا وہ بھی بہت افسوس کی بات ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اب جنگ اسرائیل پر امپوز کیا حماس نے. حماس کوئی سمپلی ٹیررسٹ گروپ نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ہے. حماس غزہ کی پٹی کا جو ہے وہ یعنی حکومت بھی ان کی ہے. آئیڈیالوجیکل وار ہے شاید یہ نہیں، آئیڈیالوجیکل نہیں، یہ وارفیئر ہے. یہ آئیڈیالوجیکل سے زیادہ یہ جہاد کا کاروبار ہے، یہ کاروباری جنگ ہے. اسرائیل کے لیے یہ مسئلہ ان کے اپنے سروائیول کا مسئلہ ہے اور ان کا جہاد کاروبار ہے. ٹھیک ہے، حماس والوں کا یہ جو بردرہڈ والے ٹائپ لوگ ہیں، ان کا تو کاروبار ہے جہاد، چونکہ ان کی آئیڈیالوجی ہی جہاد ہے اور ان کا کاروبار بھی جہاد ہے. تو یہ اپنی طرف سے اپنے جو ہے نا آئیڈیالوجی والے کاروبار کو امپوز کرتے ہیں. چونکہ امن ان کو سوٹ نہیں کرتا، امن ان کو کسی صورت سوٹ نہیں کرتا. اگر امن ہو جائے گا تو پھر حماس کی کیا ضرورت رہے گی؟ تو حماس تو اسی کام کے لیے. تو اس ساری صورتحال میں آپ نے پوچھا کہ کیا امریکہ کی کوششیں ہوں گی. اب چونکہ جنگ اس لیول پہ آ گئی ہے، انٹرنیشنل پریشر اسرائیل پہ بھی بہت بڑھ رہا ہے. ابھی ریسنٹلی نتن یاہو صاحب نے، جو پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم یہ سیز فائر تب کریں گے اگر حماس والے جو ہمارے ہاسٹیج ہیں، 200-250 بتائے جاتے ہیں، اگر ان کو چھوڑ دیں. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اسرائیل نے جو فل فورس دکھائی اور دنیا نے ان کی اس فل فورس کو جسٹیفائی کیا، دنیا سے میری مراد ہے ویسٹرن ورلڈ نے، وہ چونکہ حماس کی جو وحشیانہ ٹیررزم تھی اس کے جواب میں انہوں نے دکھائی. تو اس کے بعد اب سیز فائر کا کوئی دباؤ نہیں ہے ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے اسرائیل پہ. لیکن اسرائیل کے اندر اب پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ بندے فلسطینی مر رہے ہیں یا حماس والے مر رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو ہمارے ہاسٹیج واپس چاہیے. چونکہ اسرائیل میں تو 200-250 لوگوں کی جو ویلیو ہے، تعداد، وہ ویلیو سمجھی جاتی ہے. بدقسمتی سے حماس کے لیے 10,000 لوگ مریں، 20,000 مریں، یہ تو لاشوں پہ کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، ان کو تو فرق نہیں پڑتا. وہاں پہ ہیومن لائف کی ویلیو ہے.
ایٹ لیسٹ ان کے لیے ان کی اپنی ہیومن لائف کی ویلیو ہے. ٹھیک ہے وہ پھر ان کے 10-20 ہزار لوگ مار دیں گے, وہاں پہ ہیومن لائف کی ویلیو نہیں, وہ بھی سمجھیں گے. ویسے بھی جب جنگ ہوتی ہے تو پھر اس میں تو نقصان ہوتا ہی نہیں, وہ نقصان تو ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن بڑی کمپلیکس سچویشن ہے. یہ اتنی کمپلیکس سچویشن ہے کہ میں اس پہ اگر سم اپ کرتے ہوئے یہ کہوں کہ کیا امریکی کوششیں اس کو روک پائیں گی, مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکی یہ چاہتے ہیں اس بار کہ حماس کا میکسیمم خاتمہ ہو اور اس خاتمے کے بعد یہ چیزیں رکیں. اسی لیے خاتمے کا ایک بڑا جو ہے راؤنڈ کھیل لیا ہے اسرائیل میں, اس میں کئی ہزار معصوم لوگ بھی مارے گئے ہیں. لیکن اس راؤنڈ کے کھیلنے کے بعد اب اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہاسٹیج چھوڑیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل کے کوئی ارادے ہیں کہ اپنا اگلا راؤنڈ نہ کھیلیں. وہ اگلا راؤنڈ بھی کھیلیں گے حماس کے خلاف, اور ویسٹرن ورلڈ ساتھ دے گی, تو یہ سلسلہ بھی چلے گا. لیکن خطرہ یہ ہے کہ کہیں روس اس میں کود نہ پڑے. ایران تو بار بار بول ہی رہا ہے, ایران کا کودنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے بھی, مطلب کہ ایران کے کودنے سے ہوگا کہ پھر سعودی عرب کو بھی بیچ میں آنا پڑے گا. لیکن ایک طرح سے یہ تو جنگیں جو بڑی جنگیں ہوئے ہیں وہ اسی طرح شروع اسی ہوئی طرح کہ پہلے ایک کے ساتھ پھر دوسرا LI آیا, پھر تیسرا آیا, بالکل اور پھر اس طرح پھیلتے. لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہم ایک انٹینس دنیا میں رہتے ہیں جس میں ہر چیز جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. یعنی اینٹیسپیشن یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو گیا تو پوری کی پوری ہیومن لائف وائپ آؤٹ ہونے کا خدشہ ہے. اور ہیومن لائف کیا, اینی لائف ول بی گون. سو چلیے واپس آتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ عرب دنیا اسرائیل سے کیا چاہتی ہے اور اسرائیل کہاں جا کر رکے گا؟ جی دیکھیے, عرب دنیا اسرائیل سے کوئی بہت بڑے مطالبے نہیں کر رہی. عرب دنیا میں GCC کنٹریز کو پہلے دیکھتے ہیں, جو امیر ملک ہیں, ظاہر ہے وہی میٹر کرتے ہیں سب سے زیادہ. جو قطر ہے وہ چھوٹا ملک ہے لیکن ریسورسفل ہے, بڑا رچ ملک ہے. تو قطری ذرا زیادہ اگریسولی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم یہ سارا جنگ کا سلسلہ بند کرو. ان کا ٹیلی ویژن الجزیرہ بھی بہت بول رہا ہے. لیکن امریکی بھی قطریوں کو ہی یوز کر رہے ہیں, اور جو کچھ 2-4 ہاسٹیج جو تھے جو رہا ہوئے ہیں وہ قطریوں کی مدد سے ہی رہا ہوئے ہیں, کیونکہ قطر میں ہی حماس کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے. تو قطری ذرا مسلم بردرہڈ اور حماس کی لیڈرشپ ہو یا ایون طالبان کی لیڈرشپ ہو, ان کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں. وہ بھی اتنے ریفارم نہیں ہوئے جتنے UAE یا سعودی عرب والے ہو گئے ہیں. اگرچہ ہم قطر گئے تھے چند مہینے پہلے تو وہ بھی کافی بہتر ڈیولپ جگہ ہو چکی ہے. تو بہرحال قطر کا تو یہ ہے. اب سعودی عرب کی طرف سے کوئی بہت بڑی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی. سعودی عرب کی طرف سے 1-2 سٹیٹمنٹ جیسے فارمل ہوتا ہے کہیں کہ بھئی یہ جنگ بند ہو اور یہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل جنگ کو روکے, اس حد تک. لیکن مجھے یہ پتہ ہے اور میں یہ سمیل بھی کر کے آیا ہوں, سینس بھی کر کے آیا ہوں, اور لکھا بھی ہوا ہے سعودیوں نے بھی اور یہ اماراتیوں نے بھی, ایون کویتی بھی, ایون عمانی بھی, یہ سب سمجھتے ہیں کہ بھئی حماس اور مسلم بردرہڈ ان سب سے جان چھوٹے, جتنی جلدی چھوٹے اتنا اچھا ہے. تو اسرائیل سے فرینکلی وہ یہ تو چاہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی عرب ملک جو ہیں کہ بھئی آپ اپنی جنگ کو روکیں, لیکن میں آپ کو ان بٹوین دا لائن وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ حماس کا بھی خاتمہ ہو. یہ بات پکی ہے. سو جو عرب ملک زیادہ بول رہے ہیں, جارڈن جیسے میں نے کہا وہ 1970 کا جو بلیک سپٹمبر ہے وہ جارڈن کو آج تک یاد ہے کہ جب انہوں نے, جارڈن نے ہزاروں فلسطینیوں کو مارا تھا اور وہ پاکستان آرمی کی مدد سے مارا تھا, ان کو ہائر کیا تھا. تو جارڈن بھی بس باتیں کر رہا ہے کیونکہ ان کی سرحد ملتی ہے, تو جتنا سپل اوور ہوگا وہ جارڈن میں ہوتا ہے. اچھا وہ یہی پرابلم ایجپٹ کا ہے, بڑے ملک تو یہی ہیں, سپل اوور ہوگا. اچھا عراق کا جو معاملہ ہے, عراق کا بڑا یہاں پہ سینسٹیو معاملہ ہے چونکہ ایران اس میں انوالو ہے. ایران بڑے اسٹوپڈ سٹیٹمنٹس دے رہا ہے. تو ایران چونکہ حماس کو بھی کرتا ہے بیک, اور حزب اللہ ابھی جنگ میں ڈائریکٹ نہیں کودا لیکن خطرہ ہے کسی وہ بھی کود پڑے گا لبنان سے. حزب اللہ بھی سمجھیے ایران ہی ہے.
تو ایران جو ہے وہ مطلب اب ظاہر ہے وہ تو بولے گا ہی، وہ تو پہلے ہی کہتا ہے کہ امریکہ کو مطلب وہ تو پہلے ہی مرگ بر امریکہ، امریکہ مرد آباد کے نعرے وہاں ایران میں لگتے رہتے ہیں. اور اسرائیل کے بارے میں تو وہ تو بار کھل کے کہتے ہیں، چاہے ان کے وہ ایک پرانے صدروں محمود نژاد، کیا نام تھا ان کا مجھے بھول رہا ہے، وہ بھی کہتے تھے کہ اسرائیل کو وائپ آؤٹ کر دیں گے. تو یہ تو ایرانی یہ جو تھیوکریٹک رجیم ہے یہ تو بولتی رہتی ہے. جو ایرانی عوام ہیں وہ اگرچہ ایسے نہیں ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. تو آپ نے پوچھا عرب ملکوں کا کیا ریئیکشن، تو عرب ملک تو یہی چاہیں گے کہ یار یہ جو ہے نا جنگ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو، لیکن ان بٹوین دا لائن وہ یہ بھی چاہیں گے کہ حماس کا ضرور خاتمہ ہو. وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ حماس اور سارے جہادی جو ہیں نا گروپس یہ ختم ہو جائیں، یہ بھی ان کی خواہش ہے. لیکن یہ بات وہ کہہ تو نہیں سکتے، وہ اوپنلی تو نہیں کہیں گے، نہ وہ اسرائیل سے خواہش کا اظہار کریں گے، بلکہ اسرائیل کی تو وہ کنڈیم ہی کریں گے کہ بھئی آپ جو اٹیک کر رہے ہیں یہ وہ ٹھیک ہے پبلک کنزمپشن کے لیے چلتا ہے وہ ہوگا. تو بہرحال عرب ملک یہ چاہتے ہیں، خاص طور پر یہ جو 7 GCC کے ملک، بھئی ہم ترقی کر رہے ہیں، کہیں سے کہیں پہنچ رہے ہیں، یہ کیا جنگیں ہمارے سر پہ کھڑی ہیں اور یہ کمبخت یہ جہادیوں سے کب جان چھوٹے گی. عرب تو یہ چاہتے ہیں. وہ تو اب ماڈرن دنیا کے ساتھ جو دنیا کی بڑی بڑی جو ترقیاں ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس کے لیے UAE نے تو بہت اچھے تعلقات اسرائیل کے ساتھ کر رکھے ہیں. بالکل ڈفرنٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے. ڈفرنٹ گول. سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہونے جا رہے تھے. وہ بیچ میں حماس نے یہ جو ٹیررزم کیا اس کا ایک بڑا مقصد ہی یہی تھا کہ سعودی عرب کا اسرائیل کے ساتھ تعلق نہ اچھا ہو سکے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی ہے کہ ان کے خیالات کے برعکس سعودی عرب نے ایسا نہیں کہ کوئی حماس کے حق میں بات کی ہو، قطعاً انہوں نے حماس کے حق میں بات کی، مطلب تھوڑی بہت اسرائیل کی کنڈیمنیشن کر دی کہ بھئی آپ ذرا زیادہ سخت اٹیک کر رہے ہیں، وہ بھی دکھاوے کی حد تک، میں یہی سمجھتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ حماس اور ان جیسے گروہوں سے جب بھی موقع ملے گا وہ بھی جان چھڑائے گا جس طرح اسرائیل جان چھڑا رہا ہے. تو یہ سچویشن ہے. مجھے چلیے، پاکستان کے معروف سیاسی مذہبی لیڈر مولانا فضل الرحمان حماس کے لیڈر سے حال ہی میں قطر میں جا کر ملے ہیں. ان کی اس ملاقات کا فلسطینیوں کو کیا فائدہ ہوگا، اور کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کردار کا کیا لاجک بنتی ہے؟ دیکھیے، فلسطینیوں کو تو خیر کیا فائدہ ہونا، ان کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہونا. پاکستان کے مولانا فضل الرحمان ابھی گورنمنٹ جو کولیشن گورنمنٹ تھی اس کا حصہ تھے، بڑے امپورٹنٹ وہاں کے جیسا آپ نے کہا ریلیجیو پولیٹیکل لیڈر ہیں وہاں کے کانٹیکس میں. ظاہر ہے جہادی باتیں کرتے ہیں، طالبان کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں. وہ پاکستان کے مسائل کو تو پہلے حل کریں نا. وہ بے تحاشا پاکستان میں مسائل ہیں، افغان طالبان کے ساتھ مسائل ہیں، TTP کے ساتھ مسائل ہیں. خود پچھلے دنوں ان پر ہی اور ان کے لوگوں پر ہی TTP یا غالباً اس جیسی کسی آرگنائزیشن نے خوفناک بم کے حملے کیے تھے. تو میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے اس وزٹ کا کیا مقصد ہے. فلسطینیوں کو تو اس کا ٹکے کا فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، جو مطلب لیڈر اپنے ملک کے عوام کو ہی کھانا پینا نہ دے سکیں، روزی روٹی نہ فراہم کر سکیں، فلسطینیوں کی وہ کیا خاک مدد کریں گے. جو جہاد کر کے بھی اپنے ملک کے لوگوں کو نہ بچا سکیں دوسرے جہادیوں سے، تو وہ فلسطین کو اور حماس کو کیا فائدہ دیں گے. اب دیکھیے پھر اوپر سے دکھ کی بات ہی کہ وہ حماس جو پیور ٹیررسٹ آرگنائزیشن اس کے لیڈر سے جا کے ملے، یعنی پاکستان کا جو امیج ہے وہ پہلے ہی کافی لو لیول پہ ہے، وہ انہوں نے اور کھڈے میں ڈال دیا. یعنی یہ ثابت کر دیا مولانا فضل الرحمان نے کہ بھئی ہم ٹیررسٹوں کے ساتھ ہی خوش ہیں. یعنی انبلیویبل میں وی آر انفلوئنشل ان دیٹ وے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جیسے مطلب اب وہ ایک ٹیررسٹ کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹیررسٹ کے ساتھ دوسرا ٹیررسٹ ہی ہاتھ ملائے گا. اب کیا، اب مولانا فضل الرحمان کوئی انڈائریکٹلی، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ کوئی ٹیررسٹ ہے، وہ انفیکٹ مطلب تمام تر ان کی ملائیت، ان کی طالبانیت کے باوجود اس کانٹیکس میں وہ حالانکہ کچھ ماڈریٹ بھی ہیں اپنے کانٹیکس میں، یعنی تو اس کے باوجود وہ ایک شدید جہادی
اور ٹیررسٹ لیڈر سے جا کے سیز فائر کی کوشش نہیں کر رہے؟ نہیں سیز فائر ان کی حرکتوں سے تو وہ مطلب سیز فائر تو وہ ہوتا ہے نا کر سکتا ہے جس کی دونوں پارٹیوں کے ساتھ دوستی ہوگی. اسرائیل تو وہ گھس نہیں سکتے, اسرائیل کو تو صبح و شام وہ گالیاں نکالتے رہتے ہیں, وہ تو پورا پاکستان ہی نکالتا رہتا ہے. تو سیز فائر تو وہ کر سکتا ہے نا جس کی دونوں کے ساتھ دوستی ہو, تو وہ اسرائیل کے ساتھ ان کا کیا لینا دینا. تو نو مطلب یہ کہ بلکہ وہ سیز فائر کیا, وہ تو کہہ رہے ہیں کھلم کھلا بیان دے رہے ہیں کہ ہم فلسطین اور حماس کے جہاد کی سالیڈیرٹی کی بات کر رہے ہیں. تو وہ سیز فائر کیا کرنا, وہ تو مطلب اور جہاد کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں, انفلیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ تو مطلب یہ ایک ہاریبل ایکٹ ہے مولانا فضل الرحمان کا, بہت ہی بے وقوفانہ. لیکن دنیا بھی بہت عجیب ہے, امریکہ بھی یہ سب دیکھ رہی ہے. جب امریکہ کو ضرورت ہوگی مولانا فضل الرحمان کی, ان کو بھی استعمال کر لیں گے, اور مولانا فضل الرحمان بھی منتظر ہوں گے کہ امریکہ کب ان کو استعمال کرنا چاہے, کب ڈالرز امریکہ سے آئیں. وہ تو یہ ایسا ہی ہے نظام. وہ تو حماس والے بھی اس بات کے منتظر ہوتے ہیں, ان کو بھی تو حماس والوں کو امریکہ اور یورپین یونین سے کئی سالوں سے مدد مل رہی تھی نا, ایسا نہیں تھا کہ ان کو بھی مدد نہیں مل رہی. فائنینشیل کرائسس نے ہر چیز کو نہیں سر, نہیں, یہ فائنینشیل کرائسس نہیں, یہ ایک کاروبار ہے, دنیا کی مجبوریاں ہیں, پولیٹیکل گورنمنٹس کی کمپلشنز ہوتی ہے کہ بھئی جہاں پہ انہوں نے چیزوں کو روکنا ہوتا ہے تو پھر مختلف گروہوں کو پیسے دینے ہوتے ہیں. چونکہ یہ میں سمجھتا ہوں, ظاہر ہے حماس گورنمنٹ چلا رہا تھا غزہ میں, تو گورنمنٹ چلانے کے لیے پیسہ تو چاہیے نا. اب پیسہ کہاں سے آئے گا؟ امریکہ اور یورپین یونین دیں گے. لیکن امریکہ اور یورپین یونین کا یہ مقصد تو نہیں تھا نا پیسے دینے کا کہ آپ جو ہے اسرائیلی بچوں کو پکڑ کے آپ ان کے گلے کاٹیں گے. تو اسی لیے تو بدلیں, ادروائز حماس کو پیسے کہاں آسمان سے مل رہے تھے, اوپنلی یورپین یونین امریکہ دے رہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ بھی اپنی گورنمنٹ چلاؤ اور اسرائیل کے ساتھ پنگے نہ لو. لیکن وہ پنگے لیتے رہتے تھے, لیکن وہ اس لیول کے نہیں تھے کہ امریکہ اتنا پریشان ہوتا. اب جس لیول پہ حماس نے یہ ضلالت کی ہے, میں تو یہ کہوں گا, اس کے بعد حماس کی ضلالت کی وجہ سے 10,000 فلسطینی مارے گئے. دے آر دا ریسپانسبل. تو بڑی یہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے, اور مولانا فضل الرحمان بہرحال ایک بہت اسٹوپڈ اور امیچور کام کیا, لیکن ان سے میں اور کوئی زیادہ عقل کی بات ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا. چلیے آخر میں تھوڑی سی بات چیت اس حوالے سے کہ پاکستان سے افغان مہاجرین اور ان کی پاکستان میں پیدا ہونے والی اولادوں کو نکالا جا رہا ہے, کیوں نکالا جا رہا ہے, اس پہ آپ پلیز تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. دیکھیے, آپ نے کہا کیوں نکالا جا رہا ہے. جو افغان مہاجرین سوویت یونین کے خلاف جو جنگ تھی, جو امریکہ کی جنگ تھی, جس میں پاکستان ان کا پپٹ تھا, ٹاؤٹ تھا, تو اس جنگ میں وہ افغان مہاجرین آئے لاکھوں کی تعداد میں. اب ان کی وجہ سے پاکستان کو پیسہ ملتا تھا, امریکہ سے بھی, یورپین یونین سے بھی, جاپان سے بھی, ورلڈ بینک سے بھی, کہ بھئی آپ نے اتنے لاکھوں مہاجرین کو اپنے اندر سمیٹا ہوا, تو آپ یہ ہم سے پیسے لے لیجئے. اچھا, اب وہ پیسے ملنے بند ہو گئے. امریکہ نے پچھلے سال اگست میں اپنی فوجیں نکال لیں افغانستان سے, تو اس کے بعد پاکستان کو تو پیسے نہیں مل رہے. تو اب پھر ان کی کیا ضرورت رہی جو افغانی وہاں پہ رہ رہے ہیں. یہ ہے بہت بڑا کیوں. اپیرنٹلی پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, ہمیں سیکیورٹی چیلنجز ہیں, وہ بھی ہیں, وہ دوسرا بڑا ایشو ہے. بنیادی ایشو یہ ہے کہ بھئی یہ اب جو ہزاروں کا جو لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان لاکھوں میں سے ایسے اب لاکھوں ہیں جو اب پاکستان میں ہی پیدا ہوئے ہیں, جو انفیکٹ دیکھیے اب جہاں جس دھرتی میں کوئی پیدا ہوتا ہے وہ اس دھرتی کا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ افغان اب افغانی ہی ہوں گے جو وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, وہ پاکستانی بھی ہیں, ایکچولی وہ پاکستانی ہی ہیں. مگر وہ اب یہ پاکستانی آرمی کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہاں پہ بم دھماکے بڑھ رہے ہیں, اور پھر یہ افغان کمیونٹیز کے اندر جو ہے جو ان کے پاکٹس بنے ہوئے ہیں وہاں پہ مجاہدین, اب وہ مجاہدین ان کے پہلے بڑے فیورٹ ہوتے تھے, اب مجاہدین ان کے خلاف ہیں, تو وہ ہیں, تو ہم ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ دوسری وجہ ہے, سیکیورٹی دوسری وجہ ہے. پہلی بڑی وجہ میں ذاتی طور پر یہی سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کو افغان مہاجرین کے نام پہ جو ملینز اینڈ ملینز ڈالر فنڈ ملتے رہے, وہ اب کئی سالوں سے بند ہو رہے ہیں.
ان کا خیال تھا کہ کھل جائیں گے، وہ نہیں کھلے، اور اب ان کے کھلنے کا، ان امدادوں کے کھلنے کا کوئی چانس نظر نہیں آتا. تو پاکستان کی اپنی اکانومی بہت برے حالوں میں ہے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، تم بھی بھاگو اب یہاں سے. جب تمہارے نام پہ ہم کاروبار کرتے تھے، تمہارے نام پہ ہمیں پیسے ملتے تھے، وہ پیسے تو اب ہمیں ملنے نہیں، اور پھر ہماری اپنی اکانومی بھی خراب ہے، اور پھر ہمیں سیکورٹی کے ایشوز بھی ہیں. پھر یہ ٹی ٹی پی بھی، چاہے وہ پاکستان کی ہو یا افغان کی ہو، وہ بھی ہم پہ حملے ڈائریکٹ انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں. تو بھاگو یہاں سے. حالانکہ وہ بیچارے جو افغان رہ رہے ہیں وہ کوئی مجاہدین تھوڑے ہیں، تو وہ تو ریلیٹیولی ماڈرن لوگ ہیں ان سے زیادہ. یعنی یہ جو پاکستانی ماسز ہیں، مولانا فضل الرحمان ٹائپ لوگوں کے ماسز سے زیادہ وہ ماڈرن لوگ ہیں جنرلی. لیکن بہرحال اب پاکستان کے پاس کوئی انسینٹو نہیں رہا ان کو رکھنے کا، تو وہ ان کو نکال رہا ہے. تو وہی مجھے حیرت ہے کہ پاکستان میں فلسطینیوں کے حق کے لیے نا بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے یہ جو فلسطینی در بدر ہیں، وہ وہاں کہا جا رہا ہے یہ کہاں جائیں گے، مارے جا رہے ہیں. اب خود وہ لاکھوں افغانوں کو جن کو وہ افغان کہتے ہیں، میری نظر میں تو ان میں سے بہت زیادہ اب پاکستانی ہی ہیں چونکہ وہ پاکستان میں بورن ہیں. تو وہ ان لاکھوں کو در بدر کر رہے ہیں، اور ان کو فلسطینیوں کی فکر کھائی جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان جو کہ انہی کی زبان بولنے والے، پشتو بولنے والے، انہی کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے، افغان قبیلے سے تعلق رکھنے والے، وہ حماس کے لیڈر سے ملنے چلے گئے. وہ جو افغان لیڈر ہیں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانے گئے جو 10 کلومیٹر دور ہی ان کے گھر سے ہوں گے، کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے، ان کو گلے ملاتے اور ان کو یقین دہانی دلاتے کہ میں پاکستانی گورنمنٹ سے، آرمی سے بات کروں گا کہ آپ لوگوں کو در بدر نہ ہونے دیں. تو ان سے ان کی دربدری کو روکنے کے لیے مولانا فضل الرحمان نے کوئی کام نہیں کیا، لیکن اپنی پولیٹیکل سکورنگ کے لیے، چونکہ پاکستان میں ایون ان پڑھ بھی اور پڑھے لکھے بھی ایون وہ بھی فلسطین کے کاز اور اسرائیل کے اس تنازع کو سمجھے بغیر نہ، وہ بھی مطلب فلسطین کے جہاد کے چکر میں جلوس نکال رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ان کے اپنے ملک کے اندر لوگوں کا حال ہے، چلیے یہ تو افغان ہے نا، یہ تو چلیے پھر باہر کے ہیں، جو بلوچ ہیں ان کو مار رہے ہیں، سندھیوں کا جو برا حال ہے، تو وہ ان کو کوئی احساس نہیں ہے. تو بہرحال پاکستان میں بدقسمتی سے یہی ہم 75 سال سے دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے، اور یہی ہوتا رہے گا. میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، شاید برا ہی ہوگا انفارچونیٹلی اینڈ سیڈلی. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.